बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपके लिए दो तीन खबरें आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने कल सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों तहलील करने का ऐलान किया और ये पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जुमे के रोज़ 23 तारीख को दोनों वज़राए आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब और महमूद खान साहब असम्बली तोड़ने की एडवाइस जारी कर देंगे और 2 दिन के अंदर अंदर असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। इस दौरान 4-5 दिन मौजूद हैं। बज़ाहिर तो ये 2 असम्बलियाँ तहलील करने का नज़र आ रहा है कि ये 2 असम्बलियाँ तहलील कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत ख़त्म कर रही है, 2 सूबों में हुकूमत है, अपनी ही हुकूमत है और उसको ख़त्म कर रही है। सबसे बड़ा सूबा पंजाब और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा। ये इमरान खान साहब का क्या फ़ैसला है? इमरान खान साहब को सब समझ रहे हैं कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी की, उनको समझाने की भी कोशिश की, हमारा इख्तियार चला जाएगा, हमारा इक़्तिदार चला जाएगा, हमें जो आसाइशें हासिल हैं वो चली जाएंगी। लेकिन ये जो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि अपनी 2 हुकूमतें ख़त्म कर रहे हैं। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि बहुत ही एक नॉर्मल सी नहीं बल्कि ये हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं बल्कि अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो बॉल करवाई है असम्बलियाँ तहलील करने वाली, ये इमरान खान साहब ने एक बॉल में कई विकेटें उड़ाने की कोशिश की है। एक बॉल में 14 विकेटें उड़ाना चाहते हैं वो, और इस एक एक्ट से वो 14 विकेटें कैसे गिरेंगी ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सब का सब सारे का सारा इन्हिसार जो है वो इसी फैसले पर है। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बजरिया ईवान सदर और कुछ और दोस्तों के ज़रिए और इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को इस इक़दाम से बाज रखा जाए। अब 2-3 बातें आपके साथ मैं रखता हूँ कि जब से तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ है 8 मार्च से लेकर और ये दिसंबर ख़त्म होने वाला है, पूरे 9 महीने हो गए हैं और पूरे 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इन 9 महीनों में तहरीक अदम एतमाद एक बिल्कुल सादा सी बात थी और वो लिखा हुआ था। तहरीक अदम एतमाद के बारे में आइन बिल्कुल वाज़ेह है और वो 21 दिन के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद का फैसला होना होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने कोई भी गैर आइनी इक़दाम किए बगैर उस तहरीक अदम एतमाद को इतना रोला है, यानी कि उसकी बत्तियां बना बना के वो उस वक्त की अपोजिशन को वापस देते रहे। रोज़ाना एक बत्ती बनाते थे तहरीक अदम एतमाद की और वापस कर देते थे, और तहरीक अदम एतमाद को उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई। और तमाम जो उन्होंने एक्ट किए, जितने भी इक़दामात किए उस तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए, वो सब के सब आइन के अंदर, आइनी हदूद के अंदर रह के किए, कोई गैर आइनी काम नहीं किया। लेकिन चूँकि मामला जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पीछे मैनूवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और सुप्रीम कोर्ट भी आम इंतखाबात की तरफ जा रही थी। जब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया था, हुक्म जारी कर दिया था और सदर ममलिकत ने मंजूरी भी दे दी थी, तो उस वक्त ये था कि अब आम इंतखाबात होंगे। लेकिन हुआ ये कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंच गई। उनकी हद तक तो मामला चलन ठीक था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देने लगी तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने कह दिया कि हम तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है और हम इंतखाबात के लिए तैयार ही नहीं है। वो एक लम्हा था जब ये सारे का सारा, ये जो इस वक्त हम पाकिस्तान को सख्त तरीन शदीद तरीन बहरान में देख रहे हैं और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है और पाकिस्तान बेयारो मददगार खड़ा है, इकॉनमी के हवाले से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, महंगाई के हवाले से, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, अदलिया की आज़ादी के हवाले से, पार्लिमान की बालादस्ती के हवाले से, आइनी बालादस्ती के हवाले से, ये जो इस वक्त इस बदतरीन पोजीशन पे खड़ा है, तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने उस वक्त साथ दिया, बल्कि उसका माउथ पीस, उसका टूल बना उस वक्त की अपोजिशन का और उस वक्त के बाजवा साहब का, उसका टूल बना और उन्होंने कमरा अदालत में आके कह दिया कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो वहाँ से ये सारे का सारा जो है इस वक्त जितनी तबाही आई है मुल्क में, वो उस दिन उसकी बुनियाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस इक़दाम ने रखी थी। तो अब तक इमरान खान साहब ने कोई ऐसा गैर आइनी काम नहीं किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
عمران خان صاحب نے اس کے بعد قومی اسمبلی سے استعفوں کا آپشن استعمال کیا، لیکن اس آپشن کو بھی، یعنی کہ اراکین پارلیمان جو تحریک انصاف کے اراکین پارلیمان تھے وہ مستعفی ہو چکے ہیں اپریل کے دوسرے ہفتے، یعنی کہ 13-14 اپریل سے انہوں نے استعفے سبمٹ کروائے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری تھے، قائم مقام اسپیکر تھے، وہ استعفے منظور کر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک آئینی اقدام تھا، خالصتاً آئینی اور جمہوری اقدام، کہ ٹھیک ہے جی ہم استعفے دے دیتے ہیں، لیکن اس اقدام کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا، اور راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا، اور اب تک وہ اس پہ بیٹھے ہیں، اس پہ اپنی تشریف رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کوئی استعفیٰ قبول نہیں ہوگا، بلکہ سلیکٹڈ استعفے قبول کیے گئے اور اس میں ان کو بدترین قسم کی شکست ہو گئی۔ یہ بھی آئینی اقدام تھا، استعفیٰ منظور نہیں کر رہے، غیر آئینی اقدام کون کر رہا ہے؟ اسپیکر کر رہے ہیں، اور لگایا ہوا ہے ٹرک کی پتی کے پیچھے، یعنی کہ وہ ہیں جی بس ہمارے پاس طاقت ہے ہم جو چاہیں کریں گے۔ یہ ہوا، یہی کام ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے شور مچایا، لیکن ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، کوئی نہیں روک سکا ان کو، اور اعلان ہوئی، لوٹا کریسی چلی، سب کچھ ہوا۔ تو یہ بھی ایک الگ سے اقدام، یہ بھی آئینی۔ پھر پنجاب اسمبلی، وہ کہتے ہیں میں اسمبلیاں تحلیل کرتا ہوں، ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہتے، لیکن اس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو بھی جبرن روکا جا رہا ہے کہ نہیں جناب آپ اسمبلیاں بھی تحلیل نہیں کر سکتے، آپ استعفے بھی نہیں دے سکتے، آپ کو ہر صورت میں اس بوسیدہ نظام کا حصہ بننا ہے، بلکہ اس کو سہارا دیں۔ اگر اپوزیشن ایوان میں چلی جائے، پاکستان تحریک انصاف ایوان میں چلی جائے اور لیڈر آف اپوزیشن اس کا آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سارے اقدامات کو قبول کر لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ بھئی وہ سارا کچھ غلط تھا، اب ہم آ گئے واپس، تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو ابھی تک کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا۔ اور دوسری جانب باجوہ صاحب جو ہیں وہ مسلسل غیر آئینی اقدامات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کل عمران خان صاحب نے ان اقدامات کی طرف اشارہ نہیں بلکہ کھل کے سامنے آئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا؟ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ اب باجوہ صاحب کے خلاف عمران خان صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، اور باجوہ صاحب کو اب فوج نہیں سمجھا جا سکتا، وہ فوج کا حصہ نہیں ہے، وہ سابق ہو چکے ہیں، وہ سابقین میں ان کا شمار ہے، ریٹائرڈ ہے، اور ریٹائرڈ جو فوجی افسر ہوتا ہے اس کا مطلب فوج نہیں ہوتا، اور اس پہ تنقید کرنے کا مطلب فوج پہ تنقید کرنا نہیں ہے۔ جو ایک تحفظ حاصل ہے قانونی اور آئینی طور پہ جو تحفظ حاصل ہے، اور وہ بھی ایک لمیٹڈ تحفظ ہے، وہ غیر محدود لامحدود وہ تحفظ نہیں ہے، لامحدود انڈیمنٹی نہیں ہے، بلکہ محدود ہے، اور اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی وضاحت بھی کر چکی ہے اور کر رہی ہے، آبزرویشنز دے کے، ریمارکس دے کے، نیب ترامیم کے خلاف جو قانون کیا گیا ہوا ہے۔ اس لیے اب عمران خان صاحب نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا شروع کر دیا، اور باجوہ صاحب کی بہت ساری باتوں کو کل انہوں نے پہلی دفعہ بیان کیا، اور اس میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ تھی ویڈیوز کا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب نے تو ہم نے کہا، اور ہم کچھ کہتے تھے اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ اکاؤنٹیبلٹی ہونے نہیں دے رہے، آپ چاہتے ہیں تو نیب میں فائل آگے بڑھتی ہے، آپ چاہتے ہیں تو نیب میں فائل رک جاتی ہے، تو وہ ڈینائی کرتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہی کچھ ہو رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ الٹا ہمیں باجوہ صاحب کیا کہتے تھے کہ وہ ہمارے پاس فائلیں، کہتے میرے پاس فائلیں ہیں اور یہ ویڈیوز ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ تو یہی بات باجوہ صاحب نے مجھے بھی بتائی تھی، اور بڑے دھڑلے سے بتائی تھی کہ یہ جو ان کے جو یہ صاف ستھرے چہرے، یہ جو آپ لوگ کپڑے شپڑے پہنتے ہیں، یہ آپ لوگ اپنے لیے پہنتے ہیں، ہمارے لیے نہیں پہنتے، ہمارے لیے سب تو ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، اور یہ ویڈیوز بہت گند ہے اس میں۔ انہوں نے یہ کہا تھا بہت گندے لوگ ہیں، بہت گند ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کو بھی کہی، عمران خان صاحب کو بھی کہا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اور وہ پھر ویڈیوز جاری کرنا شروع کر دی۔ یعنی وہ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ صرف عمران خان صاحب کو دیگر ارکان کے بارے میں نہیں بتا رہے تھے، عمران خان صاحب کو بھی وہ کر رہے تھے کہ شاید انڈر پریشر آ جائیں، پریشر میں آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک اور دھندا جو ہے آڈیوز ویڈیوز کا،
اگلی بات ایک اور بتا دوں کہ فوج کے اندر بھی باجوہ صاحب کے جو اقدامات ہیں، فوج کے اندر بھی اس چیز کو انتہائی ڈسپلیئر بلکہ گندا سمجھا گیا، کیونکہ ایک بات واضح ہے کہ جو فوج ہماری ہے، فوجی افسران ہیں اور افواج پاکستان کے جوان ہیں، افسر ہیں، سپاہی ہیں، جرنیل ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں، اسی سوسائٹی سے ہیں، اور ان کے گھر میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی اتنی ہی باپردہ باحیا ہیں جتنے کہ باقی خواتین ہوتی ہیں، اور پابند صوم و صلات بھی ہیں، اور اس مشرقی روایات کی امین بھی ہیں۔ یہ جو کام ہوا ہے، یہ جو آڈیوز ویڈیوز کا جو کام سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ پچھلے باجوہ صاحب کے زمانے میں، اور دھڑا دھڑ کبھی کسی کی ریلیز اور کبھی بنائی جا رہی ہے، کوئی بگ کیا جا رہا ہے۔ اس کو افواج پاکستان کے اندر فوجی خاندان جو ہیں وہ بھی اس کو بہت برا سمجھ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں گھن آتی ہے کہ یہ کیا ہے، ہماری فوج تو ایسی نہیں تھی، ہمارے فوج کے سپہ سالار تو ایسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ فوج کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، فوج کے خاندان جو فوجی خاندان، ان کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، قابل احترام ہیں، اور وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہمارے ہی سوسائٹی سے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں گھن آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ یہ جو پچھلے 8-9 ماہ سے وہ خواہ عمران ریاض خان ہوں، اعظم سواتی ہوں، ڈاکٹر شہباز گل ہوں، جمیل فاروقی ہوں، اور عماد یوسف ہوں، یہ سب، اور پھر یہ جو مار پیٹ مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہے، پھر سب سے زیادہ جو اس وقت فوجی خاندانوں میں، پاک فوج کے خاندانوں میں جو سب سے زیادہ ریئیکٹ پایا جاتا ہے وہ ہے شہید ارشد شریف کا معاملہ۔ شہید ارشد شریف کی بہت زیادہ فالوئنگ تھی ان کا، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اس پہ جو بھی باجوہ صاحب ہیں، باجوہ صاحب کے حکم پہ ہوا، کون بھی جو بھی رسپانسبل ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایکٹ ہونا چاہیے، اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ یہ فوج کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ آن دا ریکارڈ بھی آ چکی ہے یہ چیز۔ جنرل ریٹائرڈ ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ باجوہ صاحب تو اعتراف جرم کر چکے ہیں، انہوں نے تو اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے، اور اس لیے اب ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ 75 سالوں میں یہ جو 5-7 جرنیلوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ قومی مجرم ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ ایون انہوں نے کہا کہ اگر غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا اگر میرا بھی رول ہے تو مجھے بھی پھانسی پہ چڑھا دیں، میں پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں، باجوہ کو بھی پھانسی لگائیں، باجوہ کو بھی سزا دیں، کیونکہ باجوہ اعتراف جرم کر چکا ہے کہ اس نے آئین سے انحراف کیا ہے۔ یہ فوج کے اندر کی آوازیں ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ آگے جا کے مزید مسائل پیدا کرے گی۔ اسی لیے فوج جو ہے وہ ڈس ایسوسیٹ ہو رہی ہے، افواج پاکستان مسلح افواج میں ڈس ایسوسیٹ ہو رہی ہیں باجوہ صاحب سے، کیونکہ ان کا وزن یہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو یہ غلام مصطفیٰ صاحب، ایون یہاں اور اس سے آگے بڑھ کر امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ، اور دیگر ہمارے ریٹائرڈ فوجی بزرگ جو ہیں وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا، اس کا کیا پتہ ہے جی کہ 10 سال بعد 15 سال بعد ایک اور باجوہ جیسا کوئی شخص آ کے وہ آرمی چیف بن جائے اور سسٹم سے بچتا بچاتا نکل جائے، اور وہ آرمی چیف بن جائے اور وہ آ کے اس سے زیادہ گند گھولے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فوج کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور پروموشنز کو بہت زیادہ باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے، اور ان چیزوں کو مزید فلٹر لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے لوگ جو ہیں باجوہ جیسے لوگ وہ پرموٹ ہو کے اوپر نہ آ سکیں اور یہ سارے کے سارا مسائل پیدا نہ کر سکیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے جی، اور اگلے جو 5 دن ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے سکون کے دن ہیں، اور امپورٹڈ سرکار کے لیے، مراسلہ سرکار کے لیے کافی مشکل دن ہیں، کیونکہ انہیں اب بچنا ہے، اور بچ تو نہیں سکتے، وہ تھوڑا سا آگے لنگر آن کر سکتے ہیں تحریک عدم اعتماد پیش کر کے، اور اس کے بعد وہ پروسیس ہوگا 20-21 دن کا، تو وہ جنوری وغیرہ گزار لیں گے۔ اس لیے معاملہ وہیں جائے گا کہ فروری میں اسمبلیاں
ٹوٹیں گی اور آگے پھر الیکشن ہوگا، مئی میں الیکشن ہوگا۔ یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، کافی سارے شواہد اس طرح کے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اعلان جنگ کر دیا ہے باجوہ صاحب کے خلاف، اور بتا دیا ہے کہ اب باجوہ صاحب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب آپ کو کچھ کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی افواج پاکستان پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اب آپ کا محاسبہ ہوگا۔ تو آنے والے دن بڑے ہی دلچسپ ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔